जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी अहम तकरीब हो गई इस्लाम आबाद में और वो छड़ी की तब्दीली की। और जो आर्मी चीफ थे कमर बाजवा साहब, अब वो रिटायर्ड आर्मी चीफ हो गए हैं और जनरल आसिम मुनीर अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए। एक पुरवकार तकरीब में ये सारा अमल दोहराया गया और जनरल आसिम मुनीर की ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई और जनरल बाजवा के हवाले से भी तारीफ़ी कलमात किए गए। जो एक तकरीब का बुनियादी मकसद होता है वो ये है कि कमान की छड़ी जो है वो अगले आर्मी चीफ को दी जाती है। तो जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त अब कमान की छड़ी जनरल आसिम मुनीर के पास आ चुकी है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं। ये जो छड़ी है ना, ये पाकिस्तान की ताकतवर तरीन छड़ी है और ये किसी के लिए डंडा साबित होती है, किसी के लिए फूलों की लड़ी साबित होती है। हमने माजी में देखा है कि जब भी कोई आर्मी चीफ नया आता है हम सारे मिलकर उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, उसके प्रोफेशनलिज्म की बहुत तारीफ़ करते हैं, उसकी सदाकत, अमानत, दयानत की बड़ी तारीफ़ करते हैं और ये तरीका है, होना भी यही चाहिए। लेकिन इस तारीफ़ के बाद माजी में जो नताइज निकले वो बहुत अच्छे नहीं थे। जिस तरह की पुरवकार तकरीब आज हुई है, मुझे याद नहीं है, मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था कि जब जनरल अयूब खान साहब बने थे चीफ तब भी इसी तरह की तकरीब हुई होगी, तब भी उनकी बड़ी तारीफ़ें की गई होंगी। जब जनरल ज़ियाउल हक साहब को छड़ी मिली थी तब भी इसी तरह की तारीफ़ें हुई होंगी। जब जनरल मुशर्रफ को छड़ी मिली होगी तब भी इसी तरह की तारीफ़ें हुई होंगी। लेकिन इन तारीफ़ों के नताइज बहुत ख़तरनाक निकले, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं निकले। वैसे तो ये कहने की बात है कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दोराहे पे खड़ा है, ये हम 75 साल से कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत मखदूश है। फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मईशत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े सख्त मिजाज हैं, आइन के ऊपर अमल पैरा होने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये वो साहब हैं कि जिन्होंने जब इमरान खान का हाइब्रिड निज़ाम का तूती बोल रहा था, हर तरफ यही बात हो रही थी और सारी फ़ौज लगी हुई थी कि इमरान खान को सबसे बड़ा मसीहा साबित करें, उसका इकरार भी अब फ़ौज कर रही है। जनरल बाजवा ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कहा और उसके बाद इमरान खान ने जो फ़ौज के साथ किया वो भी सबके सामने है। उस दौर में जब हाइब्रिड निज़ाम पूरी कुव्वत के साथ लोगों के जहनों पर बरस रहा था, एक DGISI थे जो इमरान खान, जो तमाम तर ताकतवर लोगों का चहीता था, उसने जाकर इमरान खान को कहा कि जो करप्शन आपके घर वाले और पंजाब में हो रही है वो बहुत बुरी चीज़ है, गलत चीज़ है, आप इसका नोटिस लें। खान साहब उस वक्त इक़्तिदार के नशे में थे, उन्होंने ज़ाहिर है नोटिस क्या लेना था, उन्होंने उस DGISI को ही फारिग करवा दिया। DGISI की पोस्टिंग 3 साल के लिए होती है, लेकिन 8 महीने के बाद DGISI तब्दील हो गए। वो DGISI आसिम मुनीर थे और उसके बाद से इमरान खान को कहीं ना कहीं से ये खबर मिल रही थी कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो नए आर्मी चीफ बनेंगे और इमरान खान ने अपनी बिसात के मुताबिक इस अमल को जितना मुतनाज़ा वो बना सकते थे वो बना चुके। उन्होंने यह तक बात की कि कोई गैर मुहिब्बे वतन जर्नैल आ गया तो फिर क्या होगा। तो ये फ़ौज को बहुत तकलीफ़ हुई इस बात की। ज़ाहिर है जो जनरल होगा वो गैर मुहिब्बे वतन तो नहीं होगा ना, इस लेवल तक जब पहुँचेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे करप्ट लोग लगाएंगे वो जनरल ठीक नहीं हो सकता। यानी वो एक शख्स को लाना चाह रहे थे और वो शख्स नहीं आया तो फिर उनके लिए सारे लोग बुरे थे। अच्छा, इससे एक पॉलिटिकल एंगल ये निकलता है, ज़ाहिर है एक ग्रज डेवलप हो गया जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान। जो शख्स उस हाइब्रिड निज़ाम को, उस कुव्वत से, उस ज़माने में उसको इनकार कर सकता था और उसको सीधी राह पर चलने की हदायत कर सकता था, वो सख्त मिजाज आदमी होगा, तो वो ग्रज डेवलप हो गया। लेकिन उस शख्स के खसाइस को अगर देखा जाए
تو یہ اگر نون لیگ یا کوئی اور جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جنرل صاحب ہمارے اپنے بندے ہیں تو یہ ان کی بڑی بیوقوفی ہے، اس لیے کہ جو ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں کوئی غلط کام ہوگا، چاہے وہ نواز شریف کریں، شہباز شریف کریں، عمران خان کریں، مولانا فضل الرحمان کریں، دشمن کی قوتیں کریں، وہ وہاں پر سینہ سپر ہو جائیں گے، دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس میں ذاتیات کو اور ذاتی پسند ناپسند کو نہیں اہمیت، پاکستان کو اور پاکستان کے نظام کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ سوچنا بیوقوفی ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کی حمایت کریں گے کیونکہ نواز شریف نے انہیں اور شہباز شریف نے انہیں جنرل لگایا ہے۔ یہ کبھی بھی ماضی میں بھی ایسا درست ثابت نہیں ہوا۔ وہ فوج کا بندہ ہوتا ہے اور فوج ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ لیکن فوج کے حوالے سے چند ایسی باتیں ہیں جو ماضی میں کبھی نہیں رہی۔ فوج کا سیاست میں ہمیشہ سے کردار رہا ہے، بھلے جتنے مرضی آئی ایس پی اسٹیٹمنٹ دیتا رہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاست سے تعلق رہا ہے، اور 75 سال میں 35-40 سال فوج نے حکومت کی ہے۔ تو اس سارے عمل کے بعد اب جو ہے وہ معاملہ اپنی پیک پہ آ چکا ہے، یعنی فوج اور ایک سیاستدان آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ فوج کے سپہ سالار کا نام جلسوں میں لیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا تحفہ ہے، آپ اسے سنبھالیں۔ ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک لہر آئی اور پھر اس کے بعد عمران خان نے تو کمال ہی کر دیا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ بس چاہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ گود لے لیا جائے۔ تو جنرل عاصم منیر کے کاندھوں پر ابھی بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو فوج کی پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے اس میں ہم اتنا زیادہ نہیں جانتے، لیکن سیاسی منظرنامے پہ کیا ہو رہا ہے؟ سیاسی منظرنامے پر یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ فوج کو عمران خان نے اور اس ہائیبرڈ نظام کی تشکیل نے ڈینٹ پہنچایا ہے۔ جنرل باجوہ اس کو تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہیں قریبی لوگوں سے ملاقات کے دوران یہ بھی کہا کہ وہ 4 جرنیل سیکریفائس کیے گئے عمران خان کی خاطر۔ میرے خیال میں صرف 4 جرنیل تک بات نہیں ہے، فوج تقریباً تمام ہی ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے بڑی پر امید تھی۔ وہ ہائیبرڈ نظام نہ صرف فیل ہوا بلکہ جنرل باجوہ کے گلے ہی پڑ گیا۔ تو پہلا کام تو یہ ہوگا، اور دیکھیے یہ سارا کچھ پرسیپشن کا معاملہ ہے، پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ پرسیپشن درست کرنی ہوگی۔ فوج کو ایک پروفیشنل ادارے کے طور پر سامنے آنا ہوگا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اب بھی آپ نے سیاست سے تعلق رکھا تو آنے والے دنوں میں، اب جب ریڈی والا یہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان کو جنرل باجوہ لائے یا عمران خان کو جنرل باجوہ نے نکالا، تو آنے والے دنوں میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوگی، اور یہ نہ فوج کے حق میں اچھا ہے نہ پاکستان کے حق میں اچھا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کو اپنا سیاسی کردار ختم کرنا پڑے گا۔ فوج کے اپنے مسائل بڑے ہیں، ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے، ہمارے ارد گرد دشمن ممالک ہیں، ان سے جو ہے بہت سارے معاملات کے لیے آپ کو محتاط رہنا ہے، آپ کو تیاری کرنی ہے، آپ کو ایک پروفیشنل آرمی کے طور پر سامنے آنا ہے۔ آپ کو ایسی آرمی کے طور پر سامنے نہیں آنا جو انتخابات میں گڑبڑ کرائے، کسی کو جتوائے، کسی کو ہروائے۔ اور جنرل عاصم منیر حافظ قرآن بھی ہیں اور پروفیشنل آدمی بھی ہیں، جو ان کے بارے میں ہمیں باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ اپنے آپ کو موجودہ سیاست سے ڈسٹنس کریں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہر آرمی چیف سے یہی امید لگاتے ہیں، راحیل شریف ہوں، جنرل باجوہ ہوں، جنرل مشرف ہوں، اور ہر دفعہ اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اس دفعہ معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب معاملہ الٹ ہوا تو پھر سب کچھ الٹ جائے گا۔ جو فوج کے پوائنٹ آف ویو سے 2 کام تھے بہت زیادہ۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج انتظار کر رہی تھی نیا آرمی چیف کون ہوتا ہے، اور اس میں پہلی دفعہ بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی۔ بچے نے ڈسکس کیا کہ جنرل نعمان، جنرل فیض امین، جنرل عامر، جنرل ساحر، یہ ان کی کیریکٹرسٹک کیا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا امیدوار بن گیا۔ یہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہے کہ جس پہ ووٹ ڈال رہے ہوں، یہ ایک پروفیشنل طریقے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بدقسمتی سے بچے کے دسترس میں یہ موضوع آ گیا۔
اب آپ کا سب سے بڑا فوج کا کام تھا کہ جنرل باجوہ کو ایک رسپیکٹبل سینڈ آف دینا. عمران خان وہ نہیں چاہتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ چند صحافیوں کی طرف سے وہ گالم گلوچ والی ٹویٹس آئی ہیں جنرل باجوہ کے خلاف، اور اس میں وہ لوگ جو ان کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے وہی اب ان کے گلے کو پڑ رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں فوج کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور اب سیاسی منظرنامہ بدلے گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہائیبرڈ نظام تھا آج آفیشلی ختم ہو گیا ہے. اب نئی فوج کی قیادت ہے، نئی کمان ہے، نئے لوگ ہیں، اور انہیں اپنی فوج کی عزت احترام بہت عزیز ہونا چاہیے. تو اب پالیٹکس جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کسی شخص کو نادیدہ فون کالوں کی وجہ سے جیل میں نہیں جانا چاہیے، کہیں عدالتوں کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، کہیں اسمبلیوں کے سیشن یا سینٹ کے سیشن لوگوں کو بلا بلا کر نہیں کرنے چاہیے. سیاست کا معاملہ سیاستدانوں تک چھوڑ دینا چاہیے، اور اس سے فوج کی بہت بھلائی ہوگی. ظاہر ہے ہمارے ملک میں جمہوری کلچر نہیں رہا، تو جیسے ہی ہم سارا معاملہ سیاست پہ چھوڑیں گے تو سیاستدانوں کو ابتدا میں خود نہیں سمجھ آئے گی کرنا کیا ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو فون ہی نہیں آیا، ہمیں انتظار کر رہے ہیں، ہمیں ہدایات کیا ملیں گی. جب اب ہدایات نہیں ملیں گی تو پھر دیکھنا ہوگا کہ سیاستدان کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں. لیکن جمہوریت ایک ایسا سسٹم ہے، یہ آٹو کریکٹ پہ چلتا ہے، یہ خود ہی چیزیں ٹھیک کر دیتا ہے. ابتدا میں کچھ مشکلات ہوں گی، کچھ بدمزگیاں ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نظام میں کوئی خامی ہے، اس نظام میں کوئی سقم ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. جنرل عاصم منیر کو مبارکباد ہو. اور بس تھوڑا سا یہ بتانا مقصود تھا کہ ان کے کاندھے پر بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور وہ اس ذمہ داری کے عہدہ برا ہونے کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ فوج کو سیاست سے بالکل الگ کر لیا جائے. باقی سیاسی منظرنامے پر بہت زیادہ تبدیلیاں اس مہینے میں دسمبر کے مہینے میں متوقع ہے. عمران خان کے 2 کیسز ہیں جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ مجھے نئے آرمی چیف کے ذریعے نکالا جائے گا فارن فنڈنگ کے حوالے سے اور توشہ خانہ ہے. یہ انہوں نے بات بنائی تھی، ان کو ویسے ہی ان کیسز میں پھنسنا ہے کیونکہ اس میں جرائم بڑے واضح ہیں. پہلے یہ فیصلے نہیں ہو سکے، شاید کہیں دباؤ تھا، اب یہ فیصلے ہو جائیں گے تو وہ ظاہر ہے نئے آرمی چیف کو متنازع کرنے کی کوشش کریں گے. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وطن واپس آ جائیں گے، اور الیکشن کی تیاری اب سے شروع ہو جائے گی. اور یہ الیکشن ہوں گے اگر نومبر میں، اس سے پہلے اکانومی کی صورتحال ٹھیک ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل سچویشن ٹھیک ہوگی. شہباز شریف صاحب کو بہرحال مبارکباد دینی بنتی ہے. اس فیصلے کی، اس تعیناتی کے حوالے سے جس پریشر سے شہباز شریف صاحب گزرے وہ اس کے عادی نہیں تھے. وہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی کرتے تھے اور بہت اچھی کی، لیکن یہ فیصلہ اور طرح کا تھا، اور اس میں اور طرح کے پریشر ان کے اوپر تھے جو ماضی میں کبھی بھی نہیں رہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ وہ پریشر نہیں ہوتے، لیکن شہباز شریف صاحب ثابت قدم رہے، انہوں نے وہ سارے پریشر قبول کیے. اب جادو کی چھڑی جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو اسے سیاستدانوں کے لیے ڈنڈا بنا لیں، اور چاہے وہ اس کو جو ہے بالکل غائب کر دیں اور نظر ہی نہ آئے سیاست میں. یہ ان کی اپنی بساط پہ ہے. فوج کیا ہوتی ہے، فوج کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جس میں نقطہ نظر صرف چیف کا ہوتا ہے، باقی سارے لوگ عمل پیرا ہونے کے لیے ہوتے ہیں. اور وہ جس طرح بھی چیف جس طرح اگر وہ گردن ادھر ہلاتا ہے سارے ادھر ہلا دیتے ہیں. یہ اس ادارے کا کلچر ہے. وہاں پر زیادہ بحث و تمہیز، زیادہ اختلافات کی گنجائش نہیں ہوتی. ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو فوج میں اعلیٰ عہدوں پہ رہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک دفعہ چیف سے اختلاف کیا. تو میں نے کہا کیسے اختلاف کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ہلکا سا کہا کہ سر یہ اگر اس طرح ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، تو بس اختلاف ختم. اتنا سا ہی اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ صرف 6-7 لاکھ فوج کا معاملہ نہیں ہے، یہ آگے 22 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. اگر اس دھرتی سے، اس مٹی سے
آپ کو پیار ہے، آپ کو آپ کا خمیر اس وطن کی مٹی سے اٹھا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں کہیں ڈالروں اور جزیروں کا خواب نہیں ہے، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو چلنے دے، سیاست میں مداخلت نہ کرے اور فوج کے اپنے امیج کو بہتر کرے، اور امیج کو بہتر کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سیاسی معاملات ہیں ان سے دور رہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔